बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद। नाज़रीन सलामुन अलैकुम। हम एक बार फिर आपकी खिदमत में अपने इस लेक्चर्स की सीरीज़ लेकर हाज़िर हुए हैं। आपको मालूम है कि हमारे ये लेक्चर्स इस्लामिक बिलीफ के बारे में हैं। इन लेक्चर्स में हम एक एक करके सभी बुनियादी इस्लामी अक़ायद को अक़ली तौर पर आपके सामने साबित कर रहे हैं। हम आपको फिर से एक बार बताना चाहेंगे कि हम शियों के उसूल दीन 5 हैं, यानी जिन 5 पिलर्स पर या जिन 5 सुतूनों पर दीन की इमारत टिकी हुई है या हमारे फेथ की इमारत टिकी हुई है, वो 5 हैं। पहला तौहीद, दूसरा अदल यानी अदल खुदा, तीसरे नबुव्वत, चौथा इमामत और पांचवा क़यामत। इन 5 पिलर्स पर हमारे अक़ायद या हमारे फेथ की इमारत टिकी हुई है। पिछले 2 लेक्चर्स में हम आपके सामने तीसरे उसूल दीन यानी नबुव्वत के बारे में बात कर रहे थे और हमने साबित किया था कि हमें अंबिया यानी मैसेंजर्स ऑफ गॉड की ज़रूरत है। नबियों की ज़रूरत इसलिए है क्योंकि हमें कोई हादी या गाइड चाहिए। अब तक हमने नबुव्वत के सिलसिले में जिन चीज़ों को कवर किया वो ये थी: अंबिया की ज़रूरत यानी मैसेंजर्स ऑफ गॉड की ज़रूरत, अंबिया की सिफ़ात यानी उनकी क्वालिटीज़, अंबिया की इस्मत यानी मैसेंजर्स ऑफ गॉड का मासूम होना ज़रूरी है, यानी ज़रूरी है कि वो गुनाह न करते हों, गलतियां न करते हों, ख़ताएं न करते हों। चौथी चीज़ जो हमने आपके सामने पेश की थी वो ये कि नबियों की तादाद या अंबिया की तादाद कितनी है, और फिर हमने अंबिया के मोजज़े के बारे में आपके सामने बात की थी। इस सिलसिले में हम ये बताना चाहेंगे कि कुरान, जो कि हमारे आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मोजज़ा है, हमने उसकी तरफ सिर्फ इशारा किया था। वजह यह है कि हमने आपसे वादा किया था कि हम हर बात अक़ली दलीलों से साबित करेंगे। हम अक़ली दलीलों से ये तो साबित कर सकते हैं कि आखिरी नबी ने मोजज़े दिखाए होंगे, मगर ये साबित करना कि कुरान किस तरह का मोजज़ा है, ये अक़ली तौर पर मुश्किल काम है। इसके लिए नकली दलीलें कहा जाता है, यानी ख़ुद कुरान की आयात को आपके सामने पेश करके यह साबित किया जा सकता है कि कुरान जैसी किताब कोई नहीं ला सकता, और कुरान इस सेंस में, इस माना में मोजज़ा है। यानी कुरान ने ख़ुद से कई जगह पर चैलेंज किया है कि इस जैसी किताब या फिर इस जैसे 10 चैप्टर्स यानी 10 सूरे, या फिर इस जैसा एक चैप्टर, या फिर इस जैसी एक बात लाकर दिखाओ। अलबत्ता हमने कुरान के बारे में तफसीली बात इसलिए नहीं की क्योंकि हमारी सारी गुफ्तगू अक़ली चल रही है, और अगर हम कुरान के अंदर जाकर कुरान की डिटेल के बारे में बात करेंगे तो हमारी गुफ्तगू का महवर या फोकस हट जाएगा। क्योंकि हमने तय किया था कि आप अगर दुनिया की सभी धार्मिक किताबों को और सभी मजहबी किताबों को अलग रख दीजिए, तब भी जो बातें हम कह रहे हैं वो अक़ली तौर पर साबित हो सकती हैं, और ऐसा ही हम करते चले आए। पिछले 2 लेक्चर्स में जैसा कि हमने आपको बताया कि हमने नबियों की ज़रूरत यानी खुदाई नुमाइंदों या मैसेंजर्स ऑफ गॉड की ज़रूरत के बारे में बात की थी, और तमाम बातें अक़ली तौर पर साबित की थी। हमारे आज के लेक्चर का टॉपिक इमामत है, यानी आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस दुनिया से जाने के बाद क्या मुसलमानों को या फिर क्या दुनिया वालों को लीडरशिप की ज़रूरत है या नहीं है। क्या कुरान उनके बाद हिदायत करने के लिए, गाइड करने के लिए काफ़ी है या नहीं। आज की हमारी बहस और गुफ्तगू इमामत के बारे में है। आज हम हज़रत मोहम्मद के बाद होने वाले लीडर्स या गाइड्स के बारे में बात करेंगे। इस सिलसिले में हम चंद मौज़ूआत को डिस्कस करेंगे
اور وہ ٹاپکس اس طرح ہیں: پہلی چیز امامت کا مطلب اور معنی، دوسری چیز بعد نبی یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد امامت یعنی لیڈرشپ کی ضرورت، تیسری چیز جس کے بارے میں ہم بات کریں گے وہ یہ کہ امام میں کون کون سی خوبیاں پائی جانی چاہیے، چوتھی چیز یہ کہ حضرت محمد کے بعد لوگوں کی رہنمائی کے لیے کیا قرآن کافی ہو سکتا ہے، اور پانچویں چیز یہ کہ امامت کے مسئلے میں یعنی حضرت محمد کے بعد ہونے والے لیڈرز کے مسئلے میں شیعوں اور سنیوں کے بیچ کیا اختلاف یا ڈفرنس آف اوپینین پایا جاتا ہے۔ آئیے میں پہلی چیز کو آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، اور وہ پہلی چیز یہ کہ امامت کا مطلب۔ دیکھیے، امامت کا مطلب یا امام کا مطلب لیڈر، رہبر، پیشوا، ہادی، یہ سب اس کا مطلب ہے۔ لیکن جہاں تک ٹیکنیکل معنی کا تعلق ہے تو ابھی ہم اس کو آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہے ہیں کہ ہم کس سینس میں امامت کو اپنا چوتھا اصول دین مانتے ہیں۔ آئیے اسی بات کو ذرا تفصیل سے آپ کے سامنے پیش کریں۔ دیکھیے، اگر آپ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کا بغور مطالعہ کریں گے، بہت اچھی ڈیپ اسٹڈی کریں گے، تو آپ اس نتیجے پر پہنچیں گے کہ موٹے طور پر ان کے پاس 5 عہدے یا 5 منصب یا 5 پوسٹیں تھیں۔ پہلی پوسٹ دینی رہبری یعنی ریلیجیس لیڈرشپ۔ اس دینی رہبری کے بھی 2 پارٹ آپ کہہ لیں۔ پہلا وصول اور ابلاغ وحی یعنی خدا کے پیغام کو لینا اور لوگوں تک پہنچانا، ریسیپشن اینڈ ٹرانسمیشن آف دا میسج آف گاڈ، جو میسج قرآن کے شیپ یا قرآن کے فارم میں تھا۔ اور پھر دینی رہبری کا دوسرا حصہ یہ تھا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرآن کی آیات کو ایکسپلین کرتے تھے اور لوگوں کو قرآن کی آیات اس طرح سمجھاتے تھے کہ ان کی سمجھ میں آ جاتی تھیں۔ ایسا کرنے کے لیے وہ قرآن کی آیتوں پر خود عمل کر کے دکھاتے تھے۔ تو یہ پہلی چیز ہو گئی جو حضرت محمد انجام دیتے تھے، یعنی دینی رہبری۔ دوسری چیز جو وہ انجام دیتے تھے وہ سماجی رہبری۔ اس کی بھی ایک مثال آپ کو دیتا ہوں۔ وہ سماج کے اعتبار سے لوگوں کے لیڈر اس طرح تھے کہ وہ اس دور میں موجود غلامی کی رسم یعنی سلیوری جو تھی اس سے لوگوں کو چھڑاتے تھے، غلامی سے آزاد کراتے تھے۔ ایک سماجی لیڈر ایسا کام کرتا ہے، سماج کے لوگوں کے لیے اٹھتا ہے اور ان کی خدمت کرتا ہے۔ تیسری چیز جو ان کے پاس موجود تھی یا تیسرا عہدہ ان کا، وہ سیاسی رہبری تھی۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہجرت کر کے یعنی مائیگریٹ کر کے مدینہ گئے تو انہوں نے وہاں پر حکومت قائم کی، اور اس حکومت کے حاکم اور رولر خود حضرت محمد تھے، یعنی پولیٹیکل لیڈرشپ، سیاسی رہبری بھی ان کے پاس تھی۔ چوتھی چیز جو حضرت محمد اپنے پاس رکھتے تھے وہ ان کی جنگی رہبری تھی، یعنی وہ اسلامی فوج کے کمانڈر اور سربراہ بھی تھے، سپریم کمانڈر وہی تھے، انہی کے پاس پوری فوج کا کنٹرول تھا اور وہی ڈائریکٹ کرتے تھے تمام چیزوں کے لیے فوج کو۔ اور پانچویں چیز جو حضرت محمد کے پاس تھی وہ قضاوت کا یعنی فیصلے کرنے کا یعنی جج کا عہدہ تھا۔ وہ لوگوں کے درمیان ہونے والے ڈسپیوٹس اور جھگڑوں کا فیصلہ کرتے تھے۔ یہ وہ 5 چیزیں تھیں کہ جو حضرت محمد کے پاس موجود تھیں۔ اب ان میں سے دیکھیے، پہلی چیز یعنی دینی رہبری، اور اس کے بھی میں نے 2 پارٹ آپ کو بتائے تھے۔ پہلا پارٹ یہ تھا کہ وحی کا یا قرآن کا لینا اور لوگوں تک پہنچانا۔ اس کے سلسلے میں ہم شیعہ مانتے ہیں، بلکہ سبھی مسلمان یہ مانتے ہیں کہ حضرت محمد کے اس دنیا سے جانے کے بعد اب قرآن یا پھر خدا کے کسی پیغام کے آنے کا سلسلہ ختم ہو گیا، بند ہو گیا۔ یہ ہم شیعوں کا ماننا ہے، اس پر ہمارا عقیدہ ہے کہ قرآن اللہ کی آخری کتاب ہے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں۔ کل ملا کر کہا جائے تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس دنیا سے جانے کے بعد
قرآن کو لینے یا میسج آف گاڈ کو لینے اور لوگوں تک پہنچانے کا سلسلہ ختم ہو گیا۔ لیکن پھر بھی دینی رہبری کا دوسرا پارٹ یعنی قرآن کو ایکسپلین کرنا، قرآن کو سمجھانا اور بتانا اور اس پر عمل کر کے دکھانا، یہ کام اب بھی باقی رہا، کیونکہ اس دور میں بھی لوگوں کو قرآن کے سمجھنے کی ضرورت ہے، یا بعد کے دور کے جو حضرت محمد کے زندگی کے بعد تھے اس میں بھی لوگوں کو ضرورت تھی کہ وہ قرآن کو سمجھیں، اور قرآن کی آیات، خود قرآن کہتا ہے کہ بہت سی آیات محکم ہیں اور بہت سی متشابہ، یعنی متشابہ وہ آیات ہیں جن کا سمجھنا عام انسان کے بس کی بات نہیں۔ تو ایک خدائی نمائندہ، ایک خدائی رہبر چاہیے جو قرآن کی آیات کو ایکسپلین کرے، سمجھائے اور بتائے۔ تو 5 ذمہ داریاں اب بھی باقی ہیں، صرف پہلی ذمہ داری کا پہلا حصہ یعنی قرآن کو لینے اور قرآن کو پہنچانے کا حصہ ختم ہو گیا، لیکن 5 ذمہ داریاں، جیسے پہلی قرآن کو ایکسپلین کرنے کی ذمہ داری اور اس پر عمل کرنے کی ذمہ داری، یہ ابھی بھی باقی ہے۔ ساتھ ہی ساتھ سماجی رہبری کی ابھی بھی سماج کو ضرورت ہے، سیاسی رہبری کی اس دنیا میں ابھی بھی خدائی حکومت کی ضرورت ہے اور سیاسی رہبری کی بھی ضرورت ہے۔ پھر چوتھی چیز جنگی رہبری، اگر مسلمانوں کی فوج ہو تو اس کو بھی لیڈر اور کمانڈر کی ضرورت ہے۔ اور پھر 5ویں چیز یعنی قضاوت، یعنی جج بن کر لوگوں کے بیچ فیصلے کرنا، یہ ذمہ داری اور اس کی ضرورت بھی آج باقی ہے۔ اب ہم شیعہ یہ مانتے ہیں کہ وہ شخص کے جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد ان کا خلیفہ یا ان کا سکسیسر بنے گا، اسے یہ 5 ذمہ داری انجام دینی چاہیے، اس کے اوپر یہ 5 فریضے یا 5 رسپانسبلٹیز عائد ہوتی ہیں، وہ انہیں انجام دے گا۔ یعنی ایسے ہی شخص کو کہ جو 5 ذمہ داریوں کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد انجام دے، جن ذمہ داریوں کا میں نے ذکر کیا موٹے طور پر 5 ذمہ داری، ورنہ اور بھی ہیں، جو انجام دے گا اسے ہم امام کہتے ہیں، اور ایسے امام کی امامت ہمارے یہاں اصول دین میں سے چوتھی اصل ہے۔ اب آئیے ہم امامت کی اہمیت یعنی اس کی امپورٹنس کے بارے میں آپ کے سامنے بات کریں۔ دیکھیے، ہم شیعوں کے ہاں امامت یعنی لیڈرشپ کو بے انتہا زیادہ اہمیت دی گئی ہے۔ اس سلسلے میں میں چند حدیثوں کو آپ کے سامنے پیش کروں گا، اور وہ حدیث، پہلی حدیث ہمارے 5ویں امام، 5ویں لیڈر حضرت امام محمد باقر علیہ السلام کی بیان کی ہوئی حدیث ہے۔ اس میں وہ فرماتے ہیں، بُنِیَ الاسلام علی 5 علی الصلاۃ والزکاۃ والصوم والحج والولایہ۔ اسلام 5 چیزوں پر ٹکا ہوا ہے، 5 چیزوں پر اسلام کی بنیاد ہے۔ پہلی چیز نماز، دوسری چیز زکوٰۃ، تیسری چیز روزہ، اور چوتھی چیز حج، اور 5ویں چیز ولایت۔ وَلَمْ يُنَادَ بِشَيْءٍ مِثْلَ مَا نُودِیَ بِالْوِلَایَہ، لیکن جتنی تاکید سے لوگوں کو ولایت کی طرف یعنی لیڈرشپ کی طرف بلایا گیا ہے، اتنی تاکید سے کسی اور چیز کی طرف نہیں بلایا گیا۔ یہ ابھی میں بتانا چاہتا ہوں کہ لیڈرشپ کا رول ہمارے یہاں بہت زیادہ ہے۔ ایک اور حدیث، ان الامامۃ زمام الدین و نظام المسلمین و اس الاسلام النامی، فرماتے ہیں کہ امامت اسلام کا چہرہ ہے، فیس آف ریلیجن ہے، وہ نظام المسلمین، اور مسلمانوں کو ایک دھاگے میں پرونے کی چیز ہے۔ جب تک امامت رہے گی، جب تک لیڈرشپ رہے گی، مسلمان ایک دھاگے میں جیسے کہ تسبیح کے دانے ہوتے ہیں پروئے رہیں گے۔ وَأُسُّ الْإِسْلَامِ النَّامِ، اور امامت ایک ایسے اسلام کی جڑ ہے کہ جس میں گروتھ پائی جاتی ہے، جو بڑھتا رہتا ہے۔ دیکھیے، ایسے اسلام کا مطلب کیا کہ جس میں گروتھ پائی جائے، اس پر میں تھوڑی لائٹ ڈالنا چاہوں گا۔ ایک طرف ہم یہ کہتے ہیں کہ اسلام تا قیام قیامت باقی رہے گا، اسلام قیامت تک ایسا ہی رہے گا، اور دوسری طرف ہم یہ دیکھتے ہیں کہ زمانہ بدل رہا ہے۔ تو پھر کیسے یہ دونوں چیزیں، ایک اسٹیگننٹ، ایک ٹھہری ہوئی رکی ہوئی چیز جس میں کوئی چینج نہیں آ رہا ہے، اور ایک چلتی ہوئی چیز کیسے ساتھ رہ سکتی؟ یہ ویسی بات ہے کہ جیسے ٹرین کا پلیٹ فارم جو ٹھہرا رہتا ہے اور دوسری طرف ٹرین جو چلتی رہتی، یہ دونوں ہمیشہ ساتھ نہیں رہ سکتے۔ تو پھر کیسے اسلام اور قرآن
اور اللہ کے آخری نبی کا پیغام قیامت تک باقی رہ سکتا ہے؟ جواب اس کا یہ ہے کہ اس دین کے اندر، اسلام کے اندر کچھ ایسی چیزیں ہیں کہ جو ہمیشہ باقی رہیں گی، ویسی ہی رہیں گی، ان میں کوئی چینج نہیں آئے گا، لیکن کچھ ایسی چیزیں ہیں جو فلیکسیبل ہیں، جن میں چینج آئے گا، جس کی وجہ سے وہ زمانے کے ساتھ ساتھ چلتی رہیں گی۔ میں ایک مثال آپ کو دے دوں، دیکھیے کسی بلڈنگ میں، بڑی بلڈنگ آپ تصور کریں، اس میں بہت سارے پلرز ہوتے ہیں، بہت ساری بیمز ہوتی ہیں، ان میں سے بہت سارے پلرز یا بہت ساری بیمز یا بہت ساری والز ایسی ہوتی ہیں جو لوڈ بیئرنگ ہوتی ہیں، جن کو ہٹایا نہیں جا سکتا، لیکن کچھ دیواریں ایسی ہوتی ہیں کہ جو لوڈ بیئرنگ نہیں ہوتی ہیں، کچھ چھتیں ایسی ہوتی ہیں جنہیں فالس روف کہا جاتا ہے کہ جن کو ہٹایا جا سکتا ہے، ضرورت کے حساب سے چینج کیا جا سکتا ہے۔ بس اسلام بھی کچھ اسی طرح، اس کی کچھ چیزیں تو ٹھہری ہوئی ہیں، لا یتغیر ہیں، کبھی بدلیں گی نہیں، لیکن کچھ چیزیں بدلیں گی تاکہ وہ اپنے کو زمانے کے ساتھ ڈھالتا رہے اور زمانے کی مشکلات کا یا زمانے کے سوالات کا یا زمانے کے مسائل کا جواب دیتا رہے۔ تو اس حساب سے اسلام ایک بڑھتا ہوا یا گروتھ والا مذہب ہے، اور امامت ایسے اسلام کی جڑ ہے، یہی امام کہہ رہے ہیں۔ اس کے بعد ایک اور حدیث میں آپ کے سامنے پیش کروں گا، اور وہ حدیث ہے من ماتا ولم یعرف امام زمانہ ماتا میتۃ الجاہلیہ۔ وہ انسان جو مر جائے اور اپنے زمانے کے امام یعنی خدائی نمائندے کو نہ پہچانے، تو وہ ایسا ہے جیسے کہ جاہلیت کی موت، یعنی شرک کی موت، کفر کی موت مر گیا، اگنورنس کی موت مر گیا۔ تو کل ملا کر کے امامت پر بڑا زور ہے، اور یہ چیز ایک نیچرل چیز ہے، اسے میں آپ کے سامنے آگے پیش کرنے جا رہا ہوں۔ دیکھیے، امامت ایک قدرتی قانون ہے۔ میں اس کی مثال آپ کو دیتا ہوں۔ قدرتی چیزوں میں، نیچرل چیزوں میں آپ کو امامت ملے گی، لیڈرشپ ملے گی۔ آپ نے شہد کی مکھی کے بارے میں بہت سنا ہوگا کہ ایک رانی مکھی ہوتی ہے جو ان سب کی لیڈر ہوتی ہے، گرچہ ہم لوگ اردو میں اسے مؤنث یعنی فیمیل بولتے ہیں، مگر وہ فیمیل نہیں ہوتی ہے۔ بہرحال یہ ہمارے بولنے کا انداز ہے، لیکن جو بات کہنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ شہد کی مکھیوں کے بیچ میں بھی ایک لیڈر ہوتا ہے۔ اسی طرح جنگل کا راجہ شیر ہوتا ہے، یہ بات بہت مشہور ہے، وہاں بھی یعنی ایک لیڈر ہے۔ دنیا کے انسانی سماج میں بھی اگر آپ دیکھیں، ہر جگہ پر لیڈرشپ ہے۔ مثال میں دے دوں، کسی بھی کھیل کی ٹیم ہو، کرکٹ ہو، ہاکی ہو، فٹ بال ہو، اس کا ایک کیپٹن ہوتا ہے یعنی لیڈر ہوتا ہے، یا اسی طرح سے کوئی بھی پارٹی ہو، پولیٹیکل پارٹی ہو یا کوئی اور پارٹی، اس کا بھی ایک لیڈر ہوتا ہے، یا اسی طرح سے کوئی انسٹیٹیوشن، کوئی ادارہ، کوئی دفتر، اس کا بھی ایک ہیڈ ہوتا ہے، ہر کالج کا ایک پرنسپل ہوتا ہے۔ تو یہ ایک قانون ہے کہ جس کو مسلمان لوگ ہوں یا غیر مسلم ہوں، سب کے سب مانتے ہیں، تمام انسان مانتے ہیں کہ ہر جگہ ہمیں ہر کام میں لیڈر کی، ہیڈ کی، رہبر کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو امامت ایک قدرتی قانون ہے، نیچرل چیز ہے۔ ایک اور بات جو میں یہاں کہنا چاہوں گا وہ یہ کہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہمیں دنیا کے راستے پر چلنے کے لیے تو میپ کی ضرورت ہو، یا جی پی ایس کی ضرورت ہو، یا نیویگیشن سسٹم کی ضرورت ہو، لیکن آخرت کے راستوں پر چلنے کے لیے ہمیں کسی چیز کی ضرورت نہ ہو؟ نہیں، عقل کہتی ہے کہ ہمیں آخرت کے راستے پر بھی چلنے کے لیے ایک لیڈرشپ یا امام کی ضرورت ہے۔ آئیے اب میں امامت کے اوپر عقلی دلیلیں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، اور عقلی دلیلوں سے یہ ثابت ہوگا کہ ہمیں امامت کی ضرورت ہوتی ہے۔ پہلی دلیل کی شروعات یہاں سے ہوتی ہے، اسٹیپ نمبر 1، کہ اللہ حکیم ہے، یعنی سوجھ بوجھ کے کام کرتا ہے، ایبسرڈ کاموں کو انجام نہیں دیتا۔ اس کے لیے میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں، اور وہ یہ کہ اگر اس نے ایک طرف ہمارے اندر پیاس رکھی ہے تو اس پیاس کو بجھانے کے لیے باہر پانی رکھا ہے۔ اگر اس نے ایک طرف ہمارے اندر بھوک رکھی ہے تو اس بھوک کو مٹانے کے لیے باہر کھانا ہے۔ اگر ایک طرف اللہ نے ہمارے اندر پرفیکٹ بننے کی خواہش رکھی ہے تو ضرور اس نے باہر کچھ رول ماڈلز بنائے ہوں گے جن کو ہم دیکھ کر پرفیکٹ بن سکیں۔ ضرور اس نے کچھ لوگ اس دنیا میں بھیجے ہوں گے جو پرفیکٹ رہے ہوں گے انسانی اعتبار سے۔ اگر اللہ نے ہمارے لیے کوئی منزل بنائی ہے تو پھر اللہ نے ہمارے لیے کوئی گائیڈ بھی بنایا ہوگا۔ ان تمام باتوں سے یہ ثابت ہو جاتا ہے کہ ہمیں امام کی یعنی گائیڈ کی یعنی رول ماڈل کی ضرورت ہے، وہی رول ماڈل کہ جسے دیکھ کر ہم
परफेक्ट बन सकें। आइए अब मैं इमामत की ज़रूरत पर दूसरी अक़ली दलील आपके सामने पेश करता हूँ। और दूसरी अक़ली दलील ये है कि अगर खुदा ने हमारी हिदायत के लिए कुरान नामी किताब भेजी है तो फिर टीचर भी ज़रूर भेजा होगा। अब हो सकता है कोई कहे कि वही टीचर तो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे, तो हम ये मानने को तैयार हैं कि हज़रत मोहम्मद टीचर थे और उन्होंने बताया कुरान की कौन सी आयत का क्या मतलब है। लेकिन साथ ही साथ जब हम एक तरफ ये कहते हैं कि कुरान क़यामत तक बाकी रहेगा और इधर देखते हैं कि हज़रत मोहम्मद दुनिया से चले गए, तो अक्ल ये कहती है कि अगर कुरान यानी किताब बाकी है तो फिर किसी खुदाई नुमाइंदे को, किसी खुदाई लीडर को या किसी खुदाई टीचर को ज़रूर आना चाहिए कुरान को एक्सप्लेन करने के लिए। तो ये दूसरी अक़ली दलील है कि अगर कुरान है मौजूद हमारे दरमियान तो कुरान को बताने वाला टीचर या मुअल्लिम या उस्ताद भी हमें चाहिए। ख़ास तौर पर उस वक्त के जब हम देखते हैं कि कुरान की आयत आसानी से समझ में आने वाली आयत नहीं है। कुरान की बहुत सी बातें हैं जो बेइंतहा पेचीदा और मुश्किल हैं। यहीं से मैं उस गुमान या ख्याल का जवाब भी आपको दिए देता हूँ जिसकी रूह से ये कहा जाता है कि कुरान हमारे लिए काफ़ी है। मैं इस सवाल के जवाब में या इस ख्याल के जवाब में चंद मिसालें देना चाहता हूँ। देखिए, किताब कभी भी नहीं काफ़ी होती। अगर किताब काफ़ी हो रही होती तो फिर इस दुनिया में जितनी यूनिवर्सिटीज़, जितने कॉलेजेस, जितने स्कूल्स हैं वो न बनाए गए होते। सिर्फ किताब को बेचने की दुकान होती, दुकान से लोग जाकर किताब खरीदते और पढ़ लिख करके आलिम बन जाते। लेकिन यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस को खोला गया है इसलिए कि वहाँ पर किताब भी है और टीचर भी है। तो टीचर की खातिर ये सारे कॉलेजेस चल रहे हैं। लोग जो जाते हैं कॉलेज और स्कूल्स और यूनिवर्सिटीज़ वो टीचर की खातिर। दूसरी चीज़ ये कि अगर किताब काफ़ी हो रही होती तो फिर लोग कानून की किताब ख़रीद कर अपने दरमियान फ़ैसले कर लेते। नहीं, कानून की किताब होती है फिर भी हमें एक जज की ज़रूरत होती है, फिर भी हमें वकील की ज़रूरत होती है। इससे भी पता चलता है कि किताब काफ़ी नहीं होती। अब यहाँ पर मैं एक और बात आपसे कहना चाहूँगा और वो ये कि न सिर्फ ये कि किताब और टीचर की हमें ज़रूरत होती है, बल्कि ये भी ज़रूरी होता है कि जहाँ की किताब हो वहीं का टीचर हो। ऐसा नहीं हो सकता कि आप किताब कहीं की लें, टीचर कहीं का लें। मैं इसको भी मिसाल से आपके सामने साबित करता हूँ कि चीज़ जहाँ की होगी टीचर या बताने वाला भी वहीं का होगा। मिसाल के तौर पर आप एक कंप्यूटर खरीदिए। फ़र्ज़ कर लीजिए कि लिनोवो कंपनी का आप कंप्यूटर ख़रीदते हैं, तो क्या उस कंप्यूटर को ख़रीदने के बाद मैनुअल यानी वो बुकलेट जो आपको उसके साथ मिलती है आप किसी और कंपनी की लेके और उस कंप्यूटर को चला सकेंगे? आप कंप्यूटर तो लें लिनोवो का और वो किताबचा या मैनुअल लें किसी और कंपनी का, एप्पल का, तो क्या ये कंप्यूटर चलेगा? जाहिर सी बात है नहीं चलेगा। तो ज़रूरी है कि जिस कंपनी की चीज़ हो वहीं का मैनुअल हो। या इस तरह से मैं अपनी मिसाल को सामने रखकर मैं नतीजा निकालूं कि अगर कुरान खुदा के पास से आई हुई किताब है तो फिर इसको बताने वाला भी खुदा के पास से आना चाहिए, खुदाई नुमाइंदा होना चाहिए, ऐसा इमाम होना चाहिए या ऐसा लीडर या ऐसा गाइड होना चाहिए जो खुदा की तरफ से आया हो। अब सवाल यह है कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद होने वाले खलीफा या लीडर को कौन चुनेगा? इस सिलसिले में मैं ये बता दूं कि हम शिया ये मानते हैं कि उनके बाद उनके खलीफा या जानशीन या उनके बाद होने वाले लीडर को भी अल्लाह अपॉइंट करता है, क्योंकि ये खुदाई ओहदा है, इसमें हम इंसानों का कोई दखल नहीं। जिस तरह से नबियों को खुदा अपॉइंट करता है, अल्लाह अपॉइंट करता है, उसी तरह नबियों के जानशीनों को या खुलफा को भी अल्लाह अपॉइंट करता है। जबकि हमारे सुन्नी भाई ये मानते हैं कि ये हक उम्मत को हासिल होता है, वो जिसे चाहें, मुसलमान जिसे चाहें इलेक्शन करके या किसी और तरीक़े से अपना लीडर चुन सकते हैं और लीडर बना सकते हैं। मगर मैं इतना ज़रूर कहना चाहूँगा कि
سنی بھائیوں کا یہ عمل خود ان کی کتابوں کے خلاف ہے۔ میں اپنے سنی بھائیوں کو یہ بتا دوں کہ ان کی کتابوں میں بھی لکھا ہوا ہے کہ حضرت محمد نے اپنی زندگی کے پہلے اعلان کے وقت یعنی دعوت ذوالعشیرہ کے وقت بھی حضرت علی علیہ السلام کو خلیفہ کے طور پر ڈکلیئر کیا تھا، اور یہ بات تاریخ طبری کی پہلی جلد صفحہ نمبر 76 پر لکھی ہوئی ہے، یا پھر ایک اور نسخہ جو چھپا ہے اس میں جلد نمبر 2 کے صفحہ نمبر 71 پر یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ دعوت ذوالعشیرہ کے موقع پر باقاعدہ طور پر واضح الفاظ میں حضرت محمد نے کہا تھا کہ حضرت علی ہی میرے خلیفہ ہیں۔ پھر اپنی زندگی کی آخری تقریر یعنی غدیر خم کے میدان میں بھی حضرت محمد نے حاجیوں کے مجمع میں یہ اعلان کیا تھا کہ میرے بعد علی خلیفہ ہوں گے، اور وہ جملہ بہت مشہور ہے، من کنت مولاہ فہذا علی مولاہ۔ اس کے علاوہ جو بات بہت زیادہ دلچسپ ہے وہ یہ کہ سنیوں کی مشہور کتاب صحیح مسلم کی کتاب الامارہ میں لگاتار کم سے کم 5 حدیثیں ایسی ہیں کہ جن میں صاف طور پر آیا ہے کہ حضرت محمد نے فرمایا تھا کہ میرے بعد 12 خلیفہ ہوں گے، تبھی اس امت کا کاروبار یا اس امت کا کام صحیح چلتا رہے گا۔ اور یہ بات ہمارے سنی بھائی انٹرنیٹ پر موجود صحیح مسلم میں بھی دیکھ سکتے ہیں، کتاب sunnah.com پر اویلیبل ہے۔ صحیح مسلم کتاب الامارہ حدیث نمبر 1812B اور 1812D خاص طور پر دیکھیں۔ ان حدیثوں کا حوالہ دے کر میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہم شیعوں کی کتابوں میں اس سے آگے کی بات بھی بیان ہوئی ہے، یعنی حضرت محمد نے نہ صرف 12 خلیفہ کے بارے میں بات کی بلکہ یہ بھی بتایا کہ ان کے نام کیا کیا ہوں گے، اور ایک ایک کر کے 12 اماموں کے نام بیان کیے۔ پہلے امام حضرت علی، دوسرے امام امام حسن، تیسرے امام امام حسین، چوتھے امام امام علی ابن الحسین زین العابدین، پانچویں امام امام محمد باقر، چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ السلام، ساتویں امام امام موسیٰ کاظم علیہ السلام، آٹھویں امام امام علی رضا علیہ السلام، نویں امام امام محمد تقی علیہ السلام، 10ویں امام امام علی نقی علیہ السلام، 11ویں امام امام حسن عسکری علیہ السلام، اور 12ویں امام امام مہدی آخر الزمان علیہ السلام۔ ان میں سے آخری امام اس دور کے امام ہیں اور وہ آج بھی ہمیں گائیڈ کرتے ہیں۔ اب ہو سکتا ہے آپ سوال کریں کہ پھر وہ کہاں ہیں؟ میں جواب دینا چاہوں گا کہ وہ 12ویں امام ہماری نظروں سے اوجھل ہیں۔ ہو سکتا ہے آپ سوال کریں کیوں نظروں سے اوجھل ہیں؟ جواب یہ ہے کہ ہمارے 11 اماموں کو جو ان سے پہلے ہوئے انہیں یا تو زہر سے یا پھر تلوار سے شہید کر دیا گیا، قتل کر دیا گیا، تو 12ویں کو اللہ نے پردے میں بھیج دیا۔ یہ ویسی بات ہے کہ جیسے میونسپلٹی کے لوگ آ کر کے کسی جگہ پر سڑک پر بلب لگاتے ہیں اور محلے کے شرارتی بچے اس بلب کو توڑ دیتے ہیں، میونسپلٹی والے دوسرا بلب لگاتے ہیں، بچے پھر توڑ دیتے ہیں، میونسپلٹی والے تیسرا بلب لگاتے ہیں، بچے پھر توڑ دیتے ہیں، آخر میں میونسپلٹی والے اس بلب کے اوپر ایک کور لگا دیتے ہیں تاکہ بچے اگر پتھر مارے تو بلب نہ ٹوٹے، بلب کی لائٹ بھی، روشنی بھی پہنچے اور بلب ٹوٹے بھی نہیں۔ بس اسی طرح اللہ نے امام کو، آخری امام کو ہماری نظروں سے اوجھل کر دیا، انسانوں کی نظروں سے اوجھل کر دیا تاکہ ان تک کوئی پہنچ نہ سکے اور انہیں قتل نہ کر سکے، اور دوسری طرف سے وہ ہماری ہدایت کر سکیں۔ ہو سکتا ہے کوئی سوال کرے کہ پھر نظروں سے اوجھل ہو کر کے کوئی امام یا گائیڈ کیسے گائیڈ کر سکتا ہے؟ جواب یہ ہے کہ ٹھیک اسی طرح جیسے جب سورج بادلوں کے پیچھے چلا جاتا ہے تو روشنی اتنی پھر بھی ہوتی ہے کہ لوگ راستہ دیکھ سکیں، بدلی چھائی ہوتی ہے مگر پھر بھی لوگوں کو راستہ دکھ رہا ہوتا ہے۔ ٹھیک اسی طرح ہمارے آخری امام ہماری نظروں سے اوجھل ہیں، پردے میں ہیں، مگر پھر بھی ہمیں وہ راستہ دکھاتے ہیں۔ یہ بات بھی میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ اہل سنت یعنی سنیوں کی کتابوں میں بھی یہ بات لکھی ہے کہ مہدی آخر الزمان علیہ السلام آخری زمانے کے امام ہوں گے۔ بس فرق صرف اتنا ہے کہ شیعہ لوگ یہ مانتے ہیں کہ وہ پیدا بھی ہو چکے ہیں اور وہ اولاد جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا میں ہیں، ان کی نسل میں ہیں، جبکہ سنی لوگ یہ کہتے ہیں کہ وہ ابھی پیدا نہیں ہوئے ہیں اپنی کتابوں کے اعتبار سے، لیکن مانتے تمام مسلمان ہیں۔
وہ وہی آخری امام ہے کہ جو اس دنیا میں آ کر کے اس دنیا کو ظلم اور ستم سے نجات دلائیں گے، اور انشاءاللہ اس دنیا میں آ کر کے عدل و انصاف کو قائم کریں گے، ہر طرف امن و چین کو قائم کریں گے۔ تو یہ تھی ہماری آج کی امامت کے بارے میں بحث۔ امید ہے آپ کو ہماری یہ گفتگو بہت پسند آئی ہوگی۔ اس میں ہم نے عقلی طریقے سے یہ ثابت کیا کہ ہمیں اماموں کی ضرورت ہے، اور امام کا معصوم ہونا بھی ضروری ہے تاکہ وہ ہمارے لیے رول ماڈل بن سکے۔